बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद उल फितर के बाद हमारा ये पहला प्रोग्राम है। मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह ताला से दुआ है कि गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक में जो आपने इबादतें की हैं और जो अल्लाह ताला से आपने दुआएं मांगी हैं, अल्लाह ताला आपकी तमाम खुशियाँ, तमाम आपकी दुआएं, तमाम आपकी हाजात पूरी फरमाए और आपको और आपके अहल खाना पे अपनी खुसूसी रहमत व करम नाज़िल फरमाए। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ख़बर है वो यही है कि हुकूमत वक्त यानी PDM और इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आज उसका दूसरा राउंड था, और आज दूसरे राउंड में जो काबिल ज़िक्र बात है कि सबसे पहले इसहाक डार साहब ने प्रेस ब्रीफिंग की और उन्होंने कहा कि बड़े खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है और प्रोग्रेस हुई है। दोनों अतराफ़ में अपना अपना प्रपोज़ल शेयर किया गया, और दोनों लोग ये प्रपोज़ल अपनी अपनी लीडरशिप से शेयर करेंगे, और मंगल के दिन 11 बजे दोबारा बैठक लगेगी और वो फ़ैसला कुन बैठक होगी। बुनियादी तौर पे मुज़ाकरात किस बात पे हो रहे हैं? मुज़ाकरात इसलिए हो रहे हैं कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि हुकूमत फ़ौरी तौर पे घर जाए और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। PDM ये चाहती है कि सूबाई इंतखाबात अब ना हों और पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो। बहरहाल ये मामला अब कैसे सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर उसके बाद जब PTI के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी इसहाक डार साहब की बातों को मनोवन माना, और साथ उन्होंने ऐड किया कि एक तरफ हुकूमत हमारे लोगों को गिरफ़्तार कर रही है। सिंध में उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को तमाम मुकदमात में से बरी होने के बावजूद उन्हें डिटेन रखा गया, और आज इमरान खान साहब की जो इस्लामाबाद में पेशी थी उसके मौका पे भी PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि 30 से ज़ायद कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन जब हमने PDM की लीडरशिप को इस बारे में बताया तो फिर उन 30 लोगों को रहा कर दिया गया। तो फवाद चौधरी साहब ने अपनी गुफ्तगू में बहरहाल ये बात की कि अगर ये गिरफ्तारियां होंगी और अगर यही सिलसिला रहेगा तो फिर ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पे एक नया ट्विस्ट ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो 2 दिन से मीडिया की ज़िन्नत बने हुए हैं और वो इस मुज़ाकराती अमल की खुल के मुखालफत कर रहे हैं। तो इस सारे सूरत हाल में PDM क्या करेगी? PDM के अंदर शामिल जमातों में कौन सी जमात है जो PTI से मुज़ाकरात करना चाहती है, कौन मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करना चाहती है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप कैसे देख रहे हैं सर, अब PTI और PDM के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, पीपल्स पार्टी का इस पर क्या टेक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात थी जिसने सबसे पहले कहा कि डायलॉग के जरिए मसाइल का हल होना चाहिए जी, और हमने उस पर कमेटी भी बनाई, और उसके बाद जो है फिर आपने देखा कि जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने जो गोल्डन जुबली की आइन की उस पर जब बातचीत की पार्लियामेंट में जब हो रहा था, तो उसे उन्होंने कहा कि जी जो है वो डायलॉग्स हों और प्राइम मिनिस्टर के सुपरविजन के अंडर हो, प्राइम मिनिस्टर बताए, और अनकंडीशनल डायलॉग्स हों। ठीक। उस पर एक दफा मुज़ाकरात हुए, आज भी हुए, और उसमें अभी जो आपने बताया, अब देखें कि केसेस तो हमने नहीं बनाए, केसेस तो इनके जेन्युइन हैं। अगर ये चाहते हैं कि NRO हो, जी, NRO तो हम दे नहीं सकते। अगर आप केसेस के आड़ में NRO मांगना चाहते हैं तो वो तो मिल नहीं सकता। आपके ऊपर केसेस हैं, हमारे ऊपर भी केसेस थे, और जब आप मीटिंग्स बुलाते थे सिक्योरिटी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जब होती थी, जी, तो अपोजिशन जमातें उस वक्त की केसेस के बावजूद भी जाती थी, लेकिन उस वक्त का जो मेजबान होता था वज़ीर आज़म, वो गैर हाजिर होता था, उसकी नुमाइंदगी नहीं होती थी। लिहाजा जी, NRO तो मिल नहीं सकता। जो बहुत इमरान खान साहब NRO की बातें करते हैं, NRO तो हम आपको नहीं दे सकते। केसेस हैं, उसमें जाएं, बेल कराएं, अदालतें आज़ाद हैं, जुडिशरी आज़ाद है, और वो जो है मैं समझता हूँ कि अगर केसेस में कुछ नहीं होगा तो बिल्कुल अदालत, ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी को जो है डिटेन किया गया बगैर किसी केसेस पे। अली अमीन गंडापुर साहब को आज अदालत ने सिंध में उनको बरी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो ताहाल वो गिरफ्तार है। PTI का ये मौक़िफ़ है। देखिए, वो PTI का मौक़िफ़ है ना, PTI तो जुडिशरी तो नहीं है ना, या वो जज तो या वकील तो नहीं है। गिरफ्तार ऐसे इलीगली कोई नहीं हो सकता। कोई केस उनके ऊपर होगा तो गिरफ्तार होंगे, ऐसे तो कोई भी डिटेन नहीं करता। अगर गैर कानूनी पे गिरफ्तार है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, बता दें कि जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम जो है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। कुछ होता है तो गिरफ्तार होता है, और नहीं छोड़ा जाता तो कुछ वजूहत होते हैं छोड़ा जाता है। लिहाजा अगर इमरान खान साहब कहें कि उनके सारे केसेस खत्म हो जाएं, उनकी पार्टी के केसेस खत्म हो जाए, वो तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट में भी लेके आओ,
ہمارے استعفے بھی واپس کر دو. اب تو صوبائی اسمبلی میں بھی آنا چاہتے ہیں. جو ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ نہ کریں, اور پھر اگر آپ کہیں کہ میں نے ایک جنرل کہنے پہ اسمبلیاں توڑ دی, میں نے فلاں کر دیا. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک جنرل کہنے پہ پارٹی بنی, پھر ایک جنرل کہنے پہ ان کے ساتھ لوگ شامل ہوئے, پھر ان کے ساتھ الیکشن جتوایا گیا, اور اس سے پہلے ڈی چوک میں جو ہے دھرنا دلوایا گیا, پھر ان کو الیکشن جتوایا گیا, پھر پارٹی بھی کوئی جنرل سنا یہ کہہ رہے تھے چلا رہے تھے. اور پھر کیونکہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں میں حکومت میں وزیر اعظم ہوں, لیکن مجھے چیزیں ٹی وی سے پتہ چلتی ہے, اپنی بیگم صاحبہ سے پتہ چلتی ہیں. پھر پتہ چلا کہ کسی سابق کے کہنے پہ آپ لانگ مارچ اور شارٹ مارچ اور لانگ مارچ اور جلسے کر رہے ہیں. پھر سب اسکرپٹ ختم ہو گیا, پھر پتہ چلا کہ جی کسی سابق جنرل کہنے پہ اپنی اسمبلی توڑ دی ہیں. تو سب وہ کر رہے ہیں. تو آپ کی اپنی عقل کی درا, آپ کی اپنی سیاسی بصیرت کی درا ہے. مطلب ہے کہ آپ کی سیاسی بصیرت نہیں ہے, اپنی سیاسی عقل نہیں ہے. تو پرویز الہی صاحب سے ہی مشورہ کر لیتے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں نہ توڑی جائیں. اور آپ نے کی پریس کانفرنس میں بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا باتیں کی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کے باوجود بھی ہمیں بہت سے لوگ پسند شاید نہ ہوں, کہ چہرے بھی پسند نہ ہوں, لیکن ہمیں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات, کے جنگوں میں بھی مذاکرات ہوتے ہیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے خدشات ہیں, بالکل جنرل خدشات بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے یا باقی جماعتوں کے جو خدشات ہیں بالکل جنرل بھی ہیں. لیکن سر میں ایک صرف چھوٹا سا سوال ایڈ کروں گا تاکہ آپ تفصیل سے جواب دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کو اس کی سمجھ ہے تو بتائیے گا, کیونکہ دیکھیں الیکشن اب اکتوبر سے آگے تو نہیں لے جا سکتے نا. یا تو آپ کوئی تا حیات تو مولانا صاحب کو کوئی بھی نہیں لکھ کے دے سکتا کہ آپ ہمیشہ کے لیے آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی حکومت میں رہے گا. تو وہ تو کہتے جی بات ہی کوئی نہ کریں, کوئی بیٹھے ہی نہ, کوئی سنے ہی نہ. تو یہ تو بہت ہی عجیب سا مطالبہ نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی ہے, آپ نے جو عمران خان کے ساتھ آپ کے تحفظات ہیں, آپ نے کھل کے بات کی, لیکن آپ ساتھ ایک جمہوری بات بھی کر رہے ہیں جس کو جو قابل ستائش ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ آپ کی خامیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود بیٹھ کے بات کرنا ہی حل ہے. مولانا کہتے ہیں کوئی بات نہیں کرنی جی, اس کو نائل کر دو, اس کو ایلیمنیٹ کر دو. تو اس طرح تو سر پھر ملک میں ہم کیا ایکسٹریمزم اور شدت پسندی کا رجحان نہیں بڑھا رہے؟ نہیں جی, بالکل غلط ہے. جی مولانا صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن اکتوبر میں نہیں ہونے چاہیے. مولانا صاحب کے تحفظات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے تحفظات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو 9 سال حکومت تھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی, ان نے کتنی پولرائزیشن کی, کیا کچھ نہیں کیا. کیا جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ, پی ٹی آئی کے صوبائی لیڈران جس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے, وہ اگر آج آپ کے خلاف استعمال ہوتی تو آپ کو کہتے تھے میں آپ اپنی ٹی وی پہ کیا کچھ کر لے ہوتے تھے. دیکھیں ایک حد ہوتی ہے, ایک اخلاقیات کا دائرہ ہوتا ہے, ایک اخلاقیات ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کی چیز ہوتی ہے. جب آپ اخلاقیات سے گری بات کریں, آپ اگر کسی کو خدا نخواستہ ماں بہن کی گالیں نکال رہے ہوں اور پھر آپ بولیں کہ میرے ساتھ یہ بیٹھ جائیں, یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہمیں بھی بہت سی چیزیں نکالیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے. جب ان کے پاس تاریخ نہیں ہے, ان کو کچھ بتانے کو نہیں ہے, تو ان کے پاس گالی بچ گئی ہے نا. جب آپ بحث کریں گے تو یا تو کسی کو ہاتھ ڈالیں گے, لڑائی کریں گے, یا گالیاں نکالیں گے. تو ان کے پاس کوئی تاریخ نہیں, انہوں نے کوئی کرشمے دکھائے نہیں, انہوں نے کچھ کیا نہیں اس ملک کے لیے. تو ان کے پاس صرف گالم گلوچی بچ جاتی ہے, تو گالم گلوچی کرتے ہیں. تو وہ تحفظات ان کی جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. عوام جس کو ووٹ کرتی ہے, اگر مولانا صاحب کے بیٹے کو ووٹ کرتی ہے, یا وہ آپ کو کرتی ہے, یا مجھے کرتی ہے, یا کسی اور کو کرتی ہے, وہ تو عوام کا حق ہے وہ جس کو بھی ووٹ کریں. کسی خواہشات پہ تو ووٹ چاہیے نہیں ہو سکتے. اگر آپ عمران خان صاحب بولے کہ اسٹیبلشمنٹ دوبارہ آ جائے اور ہمیں دوبارہ کندھوں پہ بٹھا کے دوبارہ انسٹال کر دے, یا جو ہے ہمیں جو ہے وہ سلیکٹ کر دے, تو وہ تو چیزیں نہیں ہو سکتی. لہٰذا یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی. یہ چیزیں دیکھیں ہمارے خلاف بھی بہت سی انہوں نے باتیں کی, لیکن آج دیکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے اور پتہ نہیں بیٹھنا خدا نخواستہ اوپر سمجھتے, آج کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جمہوریت بہترین انتقام کی یہی بات ہوتی ہے. اسی پارلیمنٹ پہ جس پہ یہ خدا نخواستہ لعنت بھیجے تھے, آج اسی کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں کہ ہمیں خدا اس پارلیمنٹ میں دوبارہ گھسنے دو, ہماری سمجھے دوبارہ بحال ہونے دو. تو یہ کوئی انارکلی مارکیٹ تو نہیں ہے کہ آپ جب جائیں مرضی آئیں اور جب چاہیں جائیں. آپ کو جو ہے اس کا ایک پروسیجر ہے. ایک ابھی کانسٹیٹیوشن کی جب بات کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن کی بات جب کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں بتایا نا کیا لکھا ہوا, کیا جب اسمبلی توڑ دیتے ہیں اس کے بعد کیسے بحال ہوتی ہے. آج سپریم کورٹ جو ہے وہ بہت سی باتیں ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ یہ کریں یا آپ وہ کریں. کیا سپریم کورٹ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جب 60 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے, جنہوں نے استعفے دیے ان کے اوپر اسٹے دی تھی ہائی کورٹ نے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. کیا وہ آئین میں نہیں تھا؟ کیا یہ آئین میں نہیں تھا کہ آپ نے الیکشن کرانے بلدیاتی, جب آپ نے 4 سال بلدیاتی ادارے توڑ دیے پنجاب میں پی ٹی آئی نے 4 سال بھاگتی رہی الیکشن سے, کیا وہ حق نہیں تھے کہ الیکشن ہوتے؟ کیا سندھ میں جو میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن رکی ہوئے ہیں 1.5 سال سے یا 2 سال سے, کیا وہ حق نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ایکشن لے کے الیکشن کریں؟ کہ نہیں آپ نے صرف مخصوص پارٹی کو دیکھنا ہے اور مخصوص پارٹی کی
ख्वाहिशात पर अमल दरामद करना है तो फिर तो सवालिया निशान उठेंगे और बात भी होगी। जब बात होगी तो फिर दूर तक जाएगी। फसल करीम कुंडी साहब, जैसे आपने अभी गुफ्तगू की ना, कोई इसी तरह की मिलती जुलती गुफ्तगू के स्टे है, बाकी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने की थी और उनको नाअहल कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा आप हमारे भाई भी हैं, आपसे हमारी हमदर्दी भी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालतें आजकल थोड़ा सा जो हमें नज़र आ रहा है वो बड़ा उनके अंदाज जो है वो गुस्से गुस्से में है, तो कहीं इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए। सर मुझे आखिरी बात आपसे, क्योंकि आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, ये बताएं कि ये जो इस वक्त स्टैंड ऑफ है, जैसे आपने फरमाया जुडिशरी पार्लियामेंट के दरमियान और इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, तो ये जो डायलॉग अभी चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये नतीजा खेज होंगे और मुल्क में ये जो गैर यकीनी है ये ख़त्म हो जाएगी और कुछ ऐसी चीज़ सामने आएगी जिससे हमें एक सिमत नज़र आना शुरू हो जाए कि आगे क्या होने वाला है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप मुझे कहें कि मैं अदालतों के ऊपर न बोलूँ या अदालतों के ऊपर तबसरा न करूँ। मेरे पार्टी के बानी चेयरमैन का अदालती कत्ल हो जाए तो मैं उसकी बात न करूँ। और आज तक जरूर बात करें, मैं ये कहूँगा कि वो खटखटा रहा हूँ तो मैं बोलूँ कि बात न करो। जब देखिए कोई नाअहल ही ना कर देखें, पार्लियामेंट का काम है सियासी डायलॉग करना। मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि डायलॉग्स होंगे पार्लियामेंट में होंगे जी। अदालतों का काम है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी अदालत का काम है इस मुल्क में अदल और इंसाफ देना। ठीक। और हमारा काम है सियासत करना। सियासत हम करेंगे, अदल इंसाफ वो देंगे, बाकी तबसरे आप लोगों ने करना है। हर इदारे ने अपनी जुडिशरी में काम करना है और उसमें रहेगा। जब मैं अपनी जुडिशरी में काम नहीं करूंगा तो आप मुझ पर एतराज करेंगे तो मैं दूसरों पे एतराज करूंगा। लिहाजा ये चीजें जो होती हैं ये इसलिए होती हैं कि आप देखें कि आप ये नहीं कह सकते कि आप ये फलां पर एतराज नहीं कर सकते। क्या और कश्मीर के वज़ीर आज़म जो आपने बात की, कश्मीर के वज़ीर आज़म को जो हटाया गया, मैं समझता हूँ मैं उसकी गलत हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कहता किसी वज़ीर आज़म को अदालत के जरिए हटाया जाए, क्योंकि हमने ये चीजें देखी हैं। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म होते हैं या वज़ीर होते हैं या किसी भी ओहदे पे होते हैं तो फिर आपको संभल के बात करनी भी चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि जो फिर आप इस किस्म की हो। हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि वज़ीर आज़म इस तरीके से निकाला गया, लेकिन वज़ीर आज़म को भी चाहिए था कि वो अपनी जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे, और ये नहीं था कि आप टाइगर फोर्सेस के साथ बैठे हुए हैं, आप किसी के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं तो, और अगर हमने कंप्लीट करें तो हम जनरल तरीके से आप ये बताएं कि क्या अदालतों का काम अदल और इंसाफ देना नहीं है और सियासतदानों का काम सियासत करना है? अगर इसमें कोई गलत बात है तो मुझे डेफिनेटली ऐसा ही। आपने नहीं देखा कि इलेक्शन नहीं हुए, स्टे ऑर्डर हो गई जितने इलेक्शन में। आपने नहीं देखा कि सिंध में इलेक्शन नहीं हो रहे। आपने नहीं देखा कि पंजाब में बलदियाती इदारे 4 साल स्टे पे चले, पहले उनमें बहाल किए, हुकूमत ने नहीं बहाल होने दिए। क्या 4 साल इलेक्शन हुए पंजाब में बलदियाती? अगर हुए तो मुझे बता दे हो गए। तो मैं तो ये बात ही कर रहा हूँ कि यार ये चीजें नहीं हुई हैं। जब नहीं हुई हैं तो इसके साथ सही। तो सर आखिरी बस मेरा ये कि क्या ये मौजूदा डायलॉग आपको लगता है कि इस क्राइसिस से निकलने की तरफ कोई रास्ता है या ये फजूल एक्सरसाइज है? इस पे आप अपना कमेंट कीजिएगा। देखिए, मेरी पूरी दुआ है और कि ये चीज जो है वो किसी जो है तरफ पहुंच जाए, लेकिन मुझे पीटीआई पे कोई एतमाद नहीं है। ये यूटर्न मास्टर है। पहले भी उन्होंने कहा कि कैसर को मैंने कोई इख्तियार नहीं दिया, उससे फोन करवाया, फिर क्या कोई इख्तियार हुआ। माजी में हमारा तजर्बा रहा है, जब डी चौक पे धरना था, इनकी टीम आती थी, हमसे बात करती थी। अभी जो है वो सरीना चौक तक नहीं पहुंच होते थे कि उनकी तरफ से और स्टेटमेंट आ जाती। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ फसल करीम कुंडी मौजूद थे। बड़े तफसील से हमने गुफ्तगू की मौजूदा सियासी हालात पे, हुकूमत और PDM के दरमियान जारी नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे फसल करीम कुंडी। बड़ा तफसील से हमने गुफ्तगू की। इस वक्त जो PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मज़ाकरात हैं उसके ऊपर तफसील से बात की, मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र किया और इसी तरह जो इसका आउटकम क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात की। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इस वक्त बेहतरी इसी में है कि हम स्टैंड ऑफ की सिचुएशन से निकलें और एक दूसरे का एहतराम, इज़्ज़त और मुल्क में इंतशार के बजाय इत्फाक़ की फ़िज़ा को आगे बढ़ाएँ। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, क्योंकि जो मौजूदा सिनेरियो है इसके अंदर लड़ाई झगड़ा और नफ़रत की सियासत, इससे कुछ नहीं निकलने वाला। तो अब देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या चीज़ निकल के सामने आती है। दोनों पार्टीज़ अपने अपनी लीडरशिप के साथ बात करेंगी आज के प्रपोज़ल के ऊपर और फिर ट्यूसडे को 11 बजे इस पे दोबारा जब बात होगी तो डेफिनेटली हम आपके सामने फिर ले आएंगे। एक शार्ट सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی فضل کریم کنڈی صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اب NRO چاہتے ہیں اور اس وجہ سے یہ مذاکراتی عمل ہے, لیکن کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور وہ مذاکرات کے عمل کے اوپر یقین رکھتی ہے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ حمایت کرتے ہیں کہ اس وقت یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اور انہوں نے آج PTI رہنماؤں کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایک طرف مذاکرات اور ایک طرف گرفتاریاں, اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے. اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمارے ساتھ مسرت جمشید چیمہ ہیں, جو کہ سینئر رہنما ہیں PTI کی. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں PTI اور PDM کے ڈائلاگ کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا پاسبل آؤٹ کم آ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کی پابندی کرنے والی, اور ہماری جو ساری اسٹرگل ہے, جدوجہد ہے, وہ بھی آئین کی بالادستی کی ہے. اور بارہا ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے پیچھے الیکشن صرف اس لیے تھے کہ پاکستان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, اور اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے الیکشن ضروری ہے, اینڈ دین پھر اس سے لنک کرتی تھی اکنامک اسٹیبلٹی. پاکستان کے جو سارے ماہرین قانون تھے, جتنے بھی آئین دان, قانون دان, ان سب کی یہ متفقہ رائے ہے اور تھی کہ اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو 90 ڈیز سے اوپر ایک دن بھی الیکشن نہیں جا سکتے. دیٹس وائی ہم نے 2 صوبوں تو قربانی اس لیے دی کہ پاکستان کو یہ قربانی ریکوائرڈ تھی, ورنہ تو یہاں سے کوئی کاؤنسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتا. اور جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑا اس ملک میں, وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے چپکے ہوئے ہیں اقتدار کے ساتھ, اور اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, اور پاکستان کو بربادی کرنے کا جو ایک ٹھیکہ اور بیڑا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس ساری جو ابھی والی جو ایکسرسائز ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں تو بڑی مزے کا خیز ہے, لیکن ہم پابند ہیں چونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں, اور اگر ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ ہم تو اس کو کنٹمپٹ کے زمرے میں ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم ان احکامات کے اوپر عمل درآمد کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو PDM کا ٹولہ ہے, کیا وہ ان احکامات کو سیریس لے رہا ہے؟ کیا وہ واقع ہی جو سپریم کورٹ ایک بار بار صبر پیشنس کا مظاہرہ کر رہی ہے, ظاہر ہے وہ اس ملک میں مزید کیوس نہیں چاہتے, مزید بربادی نہیں چاہتے, ادروائز تو یہ تو حکم عدولی کر چکے ہیں پریکٹیکلی, تو یہ کنٹمپٹ ان پہ بنتی ہے. لیکن ہمارا جی ایک ہی فیصلہ ہے کہ 14 مئی کو الیکشن, اگر یہ PDM کا ٹولہ تو اس کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن اکٹھا ہو, جو یہ رونا دھونا انہوں نے ڈالا ہوا ہے, تو پھر اس کا بھی کوئی آئینی راستہ نکالنا پڑے گا, اور اس میں سپریم کورٹ کے تھرو ہی ہمیں کسی آپشن پہ جانا پڑے گا. لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ جی سپٹمبر میں ہو جائے گا, تو یہ امیڈیٹلی ان کو نیشنل اسمبلی سندھ اینڈ بلوچستان ڈیزالو کریں, اور پھر اس کے بعد ایک کسی آئینی اور قانونی طریقے سے کوئی ایک ایسی متفقہ ڈیٹ آئے, پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن اگر یہ کہ جی غیر معینہ مدت ہم ان کی یہ بات کہ جی ٹھیک ہے, کبھی کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اسمبلیاں ریسٹور کی جائیں, کبھی کوئی شوشہ چھوڑا جاتا ہے. بہرحال 2 حقیقتیں اس وقت کھڑی ہیں کہ اگر آئین پاکستان کے اوپر, سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے. سارے ادارے جو ہیں ان کا ایک آئینی رول ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہوتا ہے تو پاکستان کس طرف جائے گا یہ ابھی ہم میں سے کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ دیکھو جتنا اس ملک کے عوام سفر کر رہی ہے, جو اس ملک کی غریب عوام کے حالات ہیں, لائک فرام ٹاپ کلاس بزنس کلاس سے لے کر کے آپ کی جو لوور مڈل کلاس تو ویسے ختم ہو گئی نا, مڈل کلاس بھی ختم ہوگی, خط غربت والی جو لائن ہے وہ ہے, یا جو بیچارے اب انڈسٹریلسٹ بھی سفید پوش طبقے میں آ گئے ہیں. ہوپ کیا ہے کہ الیکشن ہوگا, ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, حالات ٹھیک ہوں گے. یہ ایک ہوپ ہے جو انارکی کے راستے میں رکاوٹ ہے, اور وہ ہوپ دلائے ہوئے کون ہے؟ وفاقی لیڈر, یونٹی قائم رکھنے والا لیڈر عمران خان.
آپ اگر یہ ہوپ بیچ میں سے آپ نکالتے ہو تو یو کینٹ امیجن یہ جو ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ شری لنکا والی پوزیشن، بھائی کراچی شہر کی آبادی کے برابر کا وہ ملک تھا اور جو وہاں پہ حالات ہوئے، یہ 23 کروڑ کا ملک ہے پاکستان۔ انفارچونیٹلی یہ ایسی ڈائریکشن میں، فیشن میں، شوق میں اپنے غلط منصوبوں کی تکمیل میں دھکیل رہے ہیں، جس میں پھر میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا پاکستان ہوگا، اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ بہتر ہے ہوش کے ناخن لیں، آئین کو بچنے دیں، سپریم کورٹ کو بچنے دیں، اور اس ملک کی غریب عوام کو بچنے دیں، ان کی امیدوں کو بچنے دیں، اور الیکشن کی طرف جائیں۔ ایک مہینہ پہلے میری بات سن لیں، ایک مہینہ پہلے کیا بات کیا، پہلے کا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے ملک کا آئین بچ جائے گا، لوگوں کا اعتبار بچ جائے گا، اور اگر آپ آگے جتنا بھی لے کے جائیں گے تو پاکستان میں آئین نہیں بچے گا، اور یہ کوئی آپ کو کرنے نہیں دے گا۔ یہ ان کی بھول ہے۔ میں عرض کروں، ہم بارہا کہتے ہیں نا کہ پاکستانی قوم پاکستان تحریک انصاف سے کہیں آگے نکل گئی ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں نا یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، لوگوں کی سفرنگ اپنی ہے، جو لوگ برداشت کر رہے ہیں، جس کے بچے کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، جن کے بچے اسکول سے باہر آ گئے، جن لوگوں کا علاج 10 لاکھ فری ہوتا تھا، آج لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کسی کے پاس علاج معالجے کے لیے بھی کچھ بیچنے کو نہیں بچا۔ لوگوں کی حالت زار بڑی مشکل ہے، اور یہ عوام سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ سو اگر وہ اپنا اینگر، غصہ ووٹ کی شکل میں نکالے تو ہم سب کی بچت ہے اس میں، اور اگر وہ اینگر کسی اور صورت نکلا تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس ملک کی بربادی اور تباہی کو کوئی بھی بچا سکتا ہے۔ اچھا، میں اسی سے آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ کیا پروپوزل لے کے گورنمنٹ کے پاس کیے ہوئے ہیں؟ جیسے آج اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس آپ نے سنی، انہوں نے کہا جی ان کا پروپوزل بھی آ گیا اور ہمارا بھی آ گیا، تو آپ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ میں ہیں، عمران خان کے قریب ہے، تو آپ وہ نکات بتائیے جو آپ لوگ اس وقت گورنمنٹ پی ڈی ایم کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم آپ کو کیا کہہ رہی ہے، اور کیا یہ امید رکھی جائے کہ یہ مرحلہ، یہ جو ابھی ڈائلاگ ہیں جس کے اوپر پوری قوم کی نظریں، سپریم کورٹ کے احکامات ہوتے رہے کہ الیکشن ہوں لیکن الیکشن نہیں ہوئے، 90 دن گزر گئے، فنڈ نہیں ملا الیکشن کمیشن کو، وہ ایک چیز چل رہی ہے پروسیڈنگ اپنی جگہ، تو اب یہ ڈائلاگ کتنے معنی خیز ہو سکتے ہیں، یا یہ جسٹ ایک راؤنڈ ہوگا، منگل کو بھی ہو جائیں گے، 2-4 دن اور ہو جائیں گے اور پھر لگے گا کہ کچھ نہیں نکلا اس میں سے؟ دیکھیں یہ تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ہمارا تو سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے کہ نمبر 1 یہ کہ آئینی طریقہ کار تو یہ ہے کہ الیکشن 14 مئی کو ہی بنتا اور ہونا ہے۔ اگر ان کو یہ بہت زور سے شدت سے آیا ہوا ہے کہ نہیں ہم مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، الیکشن اکٹھے ہونے ہیں، اسی لیے ہم گئے ہیں نا کہ اکٹھے ہو جائیں، رائٹ؟ اس کے لیے پہلی اور آخری شرط یہ ہے جو کہ جائز ہے کہ پھر آپ نے اگر اکٹھے کراتے ہیں تو اسمبلیاں ڈسالو کریں، نیشنل دونوں صوبوں کی، اور پھر اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کو بیچ میں لاتے ہوئے چاہے وہ پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کیا جائے، کوئی ایسا ایک نیا عمل اختیار کیا جائے کہ وہ یعنی کہ یہ جو پچھلا الیکشن ہے اس میں بھی آئین ٹوٹنے سے بچ جائے، اور اس کے بعد یہ یعنی کہ ایک اتنا ٹائم صرف دے دیا جائے جس میں یعنی کہ الیکشن کو ارینج کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے ٹائم کی اتنی دے دی جائے اور الیکشن ہو جائے۔ ٹھیک، لیکن اس میں تو پھر آپ اگر قانون سازی کرنا چاہیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اسمبلیز میں واپس جانا پڑے گا، تبھی جا کے ہو پائے گا نا، یا وہ اکیلے کر لیں؟ وہ میں یہ کہہ رہی ہوں، اسی لیے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ وے فارورڈ، اگر ملک کو بچانا ہے، آئین کو بچانا اپنی ہمارے اسمبلی نہ جانے سے تو بڑھ کے نہیں ہے، لیکن اگر ونس فار آل چیزیں آگے کے لیے ملک بچ جائے، آئین بچ جائے تو یہ کوئی بڑی کاسٹ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اچھی بات ہے، بڑی پازیٹیو سٹیپ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ گو کہ لوگ اس وقت کئی ہیں جو تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پہ کہ عمران خان کہتے تھے کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا اور اب بیٹھ گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بڑا اچھا سٹیپ ہے، اور اگر تھوڑی بہت اس میں کہیں اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے۔ تو بہرحال آپ سے میں ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ، ڈاکٹر صاحب خان صاحب سے پہلے بھی انا کا ایشو نہیں ہے، ہماری کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، اس کو ایسے میں اس کو ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ سب سے بڑی انسان کی جو ایسی چیز ہوتی ہے نا قابل معافی ہوتی ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ اگر کوئی اس کی جان لینے کی کوشش کرے، اگر وہ انا تو چھوڑ ہی دے، انا جان سے بڑی تو نہیں ہے نا،
اگر وہ اس کے اوپر بھی معافی دینے کو تیار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے ملک اور اس ملک کی عوام مقدم ہے، تو میں میری ذات سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں میں ان کو ایون میں کنسیڈر بھی نہیں کروں گا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں. پھر میری ایک اور بات ہے، جی پاکستان کو بچانے کے لیے، آئین کو بچانے کے لیے، اور ایک ہی واحد اس وقت مجھے یہ بتائیں، جو ظلم، جو بربریت، کچھ بھی نہیں بچا سوائے ایک ہوپ کے مجھے آپ کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم نام ہمارے منہ سے پہلا کیا نکلتا ہے؟ سپریم کورٹ. اگر وہ بھی ختم ہو جائے گا تو ہم کریں گے کیا؟ کیا اس ملک میں رہا جائے گا؟ کیا یہ ملک رہنے کے قابل ہوگا؟ بہت بڑے بڑے سوال ہیں، بہت جی بڑے بڑے ڈیفینیٹلی خدشات ہیں. قانون اور آئین کی بالادستی یقینی طور پہ ملک کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے، اور اس کے یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ملک مضبوط ہو سکتا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا تفصیل سے اپنا موقف دیا. ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما مسرت چیمہ تھی، جنہوں نے تفصیل سے اپنا موقف دیا، جنہوں نے بتایا کہ جو اس وقت اگر پی ٹی آئی پی ڈی ایم کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے بات کر رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھی ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ ملک کے مفاد کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے. اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اگر ملک میں عام انتخابات اگر ایک ہی دن میں ہونے سے ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے، تو اس کے لیے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا جو موجودہ ڈائلاگ ہے، یہ اس سے کوئی ایسی چیز یقینی طور پہ نکل سکتی ہے جو فائدہ مند ہوگی. دوسرا جو ناظرین، آج کے پروگرام کے آخر میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے جو امپورٹنٹ ہے، اور آپ سے اجازت چاہوں گا. آزاد کشمیر میں پی ڈی ایم کی اس وقت عملاً گورنمنٹ بن چکی ہے، اور اب تک کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنے ہوئے خاصے دن گزر چکے ہیں، اور خبریں یہ ہیں کہ شدید اختلافات ہیں. نو منتخب وزیر اعظم انوار الحق صاحب پریشان ہیں، اور اسی طرح کیونکہ وہاں پیپلز پارٹی اپنا حصہ مانگ رہی ہے، پی ایم ایل این اپنا حصہ مانگ رہی ہے، اور جو فارورڈ بلاک اس وقت کی پی ٹی آئی کا، جو کہ اناؤنس تو نہیں تھا لیکن چند لوگ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ کے یا جس طرح سے بھی وہ اس کا حصہ بنے، وہ الگ سے وزارتیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ پہلے تو اپنی کیبنٹ کے اندر سب کے سب وزیر تھے. تو اب وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملا. ہم عمران خان صاحب کی نظر میں بھی ہماری کوئی اہمیت نہیں رہی، پارٹی کی نظر میں بھی اہمیت نہیں رہی، عوام میں بھی ہماری اہمیت نہیں رہی. تو اب ہمیں آپ نے پی ڈی ایم کے بینچوں پہ لا کے بٹھا تو دیا، لیکن ہمیں ملا کیا؟ ہمیں وزارتیں نہیں دی جا رہی، ہمیں وہ رسپیکٹ نہیں دی جا رہی، انہیں ملنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم نہیں دیا جا رہا. تو یہ ساری صورتحال آزاد کشمیر کے اندر بھی بڑی پریویل کر رہی ہے. چیزیں وہاں بھی بڑی کنفیوژن کا شکار ہیں، اور بڑی تگدو کے باوجود بھی اس وقت تک کیبنٹ کے اوپر کسی صورت اتفاق نہیں ہو رہا، وزارتوں کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا، اور ایک عجیب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے. اور کچھ ایم ایل ایز جو ہیں آزاد کشمیر کے، وہ اس وقت شاید یہ سوچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپس میں نجی محفلوں میں بات کر رہے ہیں کہ اگر یہی صورتحال چلی تو عین ممکن ہے کہ اگلے چند روز کے اندر وہ کوئی اور بڑا فیصلہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو ایسی صورتحال میں آزاد کشمیر جو کہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل خطہ ہے، اور وہاں کے لوگوں کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو بیسک رائٹس ہیں، ان کے جو باقی چیزیں ہیں، وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اقتدار کی رساکشی کا مرکز بنا ہوا ہے. اور موجودہ پرائم منسٹر انوار الحق صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے جیتے، اور اس کے بعد ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسپیکر بنایا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہاتھ کیا اور وہ پرائم منسٹر بن گئے. اور اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ قانونی چارہ جوئی بھی ان کے خلاف شاید پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اور پاکستان کے کچھ ممتاز قانون دان ہیں جن کو اس حوالے سے جن کی خدمات دی جا رہی ہیں، اور اس کو آگے دیکھیں گے آنے والے دنوں میں. یہ بھی ایک بڑی خبر ہے جس کے اوپر نظر رکھیے گا. آپ تک ہم آپ کو اپڈیٹ رکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ گورنمنٹ بنی تھی، پچھلے دنوں بنی تھی، اور راتوں رات بنی تھی. سحری سے کچھ لمحے پہلے شیڈول جاری ہوا اور چند ہی منٹوں کے اندر یہ گورنمنٹ بن گئی. لیکن جب یہ گورنمنٹ بنی تو اس وقت کچھ کمٹمنٹس تھیں، کچھ وعدے تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے ان کے ساتھ، اور کچھ پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ. لیکن اب نہ پی ڈی ایم راضی ہے، نہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین راضی ہیں، اور ایک سچویشن جو ہے وہ ایسے ہے کہ وہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہی. اس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے، اور اس کے اوپر آپ کو ہم اپنے اس ٹی وی شو کے ذریعے پورے پاکستان کو بھی اپڈیٹ رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.